Bismillahirrahmanirrahim. Mrs. Abida Malik, President Behbood Association of Pakistan, Bulani Saab, Mrs. Shahida Akhtar, honorable members of the Behbood Association और उनके दोस्त, distinguished guests, ladies and gentlemen, some diplomats and parliamentarians, मुझे इस बात की इत्तला है, मैं गुफ्तगू करने से पहले पता कर लेता हूँ कि ट्रांसलेशन का एहतमाम है, तो जिन लोगों की समझ में ना आए बात, उर्दू में ख़ास तौर पर इस वजह से तकरीर करता हूँ कि ये बात कहीं टेलीविज़न के ज़रिए जब लोगों तक पहुँचेगी तो उसमें पाकिस्तान के अवाम की कुछ कह रही हैं आप, पाकिस्तान के अवाम के तक ये बात उनकी फ़हम में भी आ जाए कि कितना अच्छा काम यहाँ पर बहबूद एसोसिएशन में आप लोग कर रहे हैं। मैं बहबूद एसोसिएशन से वाकिफ़ हूँ। सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स ऑफ लेडीज़ ने ये काम शुरू किया और बेहतरीन काम, और जैसे आपने कहा कि 50 साल हो गए इस बात को, बेहतरीन काम किया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल है जिसमें बड़ी अच्छी तालीम दी जाती है और स्कूल भी उन गरीब तलबा के लिए है जो वैसे अपनी तालीम को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मगर इनके ज़रिए बहबूद के ज़रिए तालीम पर उनके लिए तवज्जो है। अच्छा जी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज से मैं आपके साथ गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ। ये जो स्टेटिस्टिक्स दिखाई गई ये तो बड़ी अफसोसनाक हैं और इन स्टेटिस्टिक्स के एतबार से बहुत सारी चीज़ें मुमकिन है। तो हर स्टेप पर आदमी अपने शौक़ के साथ कहीं ना कहीं किसी स्टेप पर किसी बात को पिक कर लेगा और उसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। सबसे बड़ा हिस्सा तो आम तौर पर रियासत का समझा जाता है और बच्चों की सेहत और बच्चों की तालीम के हवाले से ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा रियासत की है। सबसे ज़्यादा रियासत काम भी कर रही है, मगर आपने जो स्टेटिस्टिक्स दिए उस एतबार से दुनिया ने न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्टेलिटी और मैटरनल हेल्थ के हवाले से जो आपने गुफ्तगू की, उससे मुझे ज़्यादा परेशानी ये हुई कि दूसरी कौमों ने इसमें ज़्यादा तरक्की की है और पाकिस्तान पीछे है। जब माशरा ख़ुद ताकतवर हो जाता है या मईशत ताकतवर हो जाती है तो इस बात का इम्कान है कि मुख्तलिफ़ ज़रियों से कहीं हेल्थ पॉलिसी, कहीं हेल्थ इंश्योरेंस, मुख्तलिफ़ ज़रियों से इसके कुशन और इसके अंदाज़ बदल जाते हैं। अगर किसी कौम ने तरक्की करनी है तो उस कौम की तरक्की के अंदर बुनियादी चीज़, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक है सेहत और दूसरी है तालीम। और इस अंदाज से जिन कौमों ने अपने आप को अप्रोच करके ये बड़ा गैप जो हैव्स और हैव नॉट्स का है, जो हमेशा से जब से इंसान ने पैसा जमा करना शुरू किया और अपने ही बरादरी को एक्सप्लॉइट भी करना शुरू किया, तो जब से ये हैव्स एंड हैव नॉट्स का डिफरेंस है, ये अल्लाह ताला का क्रिएटेड डिफरेंस नहीं है। अल्लाह के यहाँ तो बिल्कुल एक अंदाज से, मुसावाती अंदाज से मोहब्बतें, भूख, प्यास, नफ़रतें, सब चीज़ें एक ही अंदाज से सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। मगर एक दर्जा इंसानों ने अपना क्रिएट कर दिया कि ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। मगर इन दो चीज़ों के अंदर आइन भी पाकिस्तान का ये वादा करता है कि तालीम और सेहत जो है वो ज़िम्मेदारी रियासत की है, और ये भी वादा करता है कि रियासत जो है मुफ्त तालीम मुहैया करेगी। मगर रियासत के अंदर बावजूद हम उन वजूहात पर नहीं जाना चाहते। हम तो अब आम तौर पर जब गुफ्तगू करें तो इस बात पर करें कि सीढ़ी कैसे चढ़नी है, ये नहीं कि सीढ़ी किसने नीचे की तोड़ दी। जो कुछ हुआ, कम से कम आप जैसे कंस्ट्रक्टिव लोगों के, जिनका जहन कंस्ट्रक्टिव अंदाज से काम करता है, कम से कम उस महफिल के अंदर कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हो सकती है कि अब किन चीज़ों को हम प्रायोरिटीज़ देंगे। कुछ एक चीज़ तो बहुत बड़ा काम, मैं बहबूद को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जितना भी इंटरेक्शन होता है, और आपकी सबसे बड़ी एम्बेसडर मेरे घर में मौजूद है समीना आलवी। वो चाहे औरतों के इश्यूज़ के हवाले से, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे डिसेबल्ड बच्चे हों, चाहे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो, तो उनका और मेरा जिस चीज़ पर उमूमन बहस होती रहती है वो यही है। तो क्योंकि उसके जहन में जो प्रायोरिटीज़ हैं
وہ میرے ذہن میں بھی جگہ تلاش کر کر ان پرائرٹیز کو وہ بڑھاتی رہتی ہیں. ان پرائرٹیز کے اندر میں اور آپ شاید سب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عورت کو معاشرے میں ایمپاور کیا جائے، باقی چیزیں فالو کرتی ہیں. اچھا، اور ایمپاورمنٹ کے طریقے کیا ہوں گے؟ لپ سروس نہیں ہو سکتی صرف کہ جی عورت کا بڑا مقام ہے، اور خاص طور پہ پھر آپ اس کے ساتھ لگا دیجئے کہ اسلامی معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے. میں تھیوریٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے، مگر کلچرل جو معاشرہ بنایا ہے ہم نے، اس کے اندر وہ مقام ہم نے کلچرز کے اعتبار سے اس کے راستے روکے ہیں. یہ ضرور ہے کہ عورت جب بچے پیدا کرنے کے اعتبار سے اس فیز میں ہوتی ہے تو اس کی لیبر کے اعتبار سے، را فزیکل لیبر کے اعتبار سے اس کی لمیٹیشنز تو بن جاتی ہیں، مگر انٹلیکچوئل لیبر کے اعتبار سے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. وومن ورک آلموسٹ انٹل دا لاسٹ ڈے اینڈ آلسو پھر اپنے کاموں کے اندر وہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے اس معاشرے میں ابھی بھی ذمہ داری بنیادی طور پر عورت کے ہاتھ میں ہے. تو معاشرے کو بھی تو اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر یہ معاشرے کی بہترین ذمہ داری، اس سے بڑی ذمہ داری کوئی نہیں ہو سکتی کہ اگلی نسل کی تربیت کون کرے گا. یہ ذمہ داری آپ کسی اور کو دے نہیں سکتے. یہ ذمہ داری مرد بھی اٹھاتا ہے، اپنے گھروں میں اٹھاتا ہے. مجھے بھی یاد ہے کہ بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے کیفیات کے اندر، تعلیم کے اندر میں خود اٹھاتا تھا. یو کین ایمپلائے ایجوکیٹرس، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ گولز کا تعین آپ ان کے ذہنوں میں کرتے ہیں. کچھ چیزوں کے متعلق ہزاروں مرتبہ ان کو نصیحت کرنی پڑتی ہے، ہزاروں مرتبہ. I'll give you an example of my profession. بچوں سے کتنی مرتبہ ہمیں روزانہ پوچھنا پڑتا ہے تم نے برش کیا نہیں کیا ہے؟ تو ہزاروں مرتبہ آپ کو نصیحت کرنی پڑتی ہے کہ یو انگرین کریں آپ کہ دنیا کے اندر تم کو کہاں تک جانا. تو یہ ہے پرورش، اور یہ ہے تہذیب اور تمدن کا چھاپا جو ان کے اوپر لگتا ہے. اور یہی ہے جو محبتیں پھر اگلی منزل کے لیے ان کو تیار کرتی ہیں. تو جہاں عورت کو ایمپاور کرنے کے اعتبار سے میں نے آپ سے کہا کہ لپ سروس نہیں ہو سکتی. وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ فورم. میں مختلف موقعوں پر، لوگ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اور جو ریٹروگریسو یا جو لوگ ہیں جو دین کا پرچار کرتے ہیں وہاں پر ہی ریزسٹنس ہے. مگر مجھ سے کوئی آرگو اور بحث نہیں کر سکتا کہ بی بی خدیجہ the wife of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was a business woman. So she was out and working. کوئی بحث نہیں کر سکتا. البتہ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ عورت جب باہر کام کرنے نکلے تو وہ ہراساں نہ ہو. بچی جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے تو وہ ہراساں نہ ہو. جب یہ چیز آپ انشور کر دیں تو ان کی زبان بھی بند ہو جائے گی جو روکتے ہیں، یا بند کیا، جو فکر مند ہیں اپنی اولاد کے اعتبار سے، اپنی بیٹیوں کے حوالے سے. تو ہمیں بھی کنسرن ہونی چاہیے. ہم بھی اس معاشرے کے افراد ہیں. ہمیں بھی کنسرن ہونا چاہیے کہ کتنا ہراسمنٹ معاشرے میں ہوتا ہے، اس کو کیسے روکا جائے. اور اسلامی معاشرے کے اندر تو اس کا امکان نہیں. کسی نے حضرت عمر سے کانسیپٹ پوچھا کہ کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے عورت کی سیفٹی کا. تو انہوں نے کہا عورت کی سیفٹی کا کانسیپٹ اسلامی معاشرے میں یہ ہے کہ وہ پورا انہوں نے یمن سے عدن تک یا شمال تک ٹریول کا کہا کہ وہ سفر کرے اور اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ اس کا زیور یا اس کی حیا کو کوئی خطرہ ہے. یہ آئیڈیل ہے اور یہی گول ہے. اچھا، اس کے ساتھ پھر جب آپ پاکستان میں دیکھیں، میں نے آپ سے یہ کہا کہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تعلیم جو بہترین کام کر رہی ہے، اور ایک ایمپاورمنٹ اور ایک صحت. جب پاکستان بنا تو آئی ایم لکی ان دا سینس کہ جو فرسٹ لیڈی رانا لیاقت علی خان تھیں، دا وائف آف دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، شی آلسو بیکیم مائی پیشنٹ ان مائی پریکٹس آف ڈینٹسٹری. تو انہوں نے یہ افوا کے نام سے، آل پاکستان وومنز ایسوسیشن کے نام سے ایک ادارہ سیٹ اپ کیا، جس کے اندر میری والدہ بھی اور بہت ساری خواتین جو ایلیٹ گھرانوں سے تھیں وہ بھی نکل کر کام کرتی تھیں. وہ اسپرٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہبود اور ایسی اداروں کے اندر وہ جاگ رہی ہے، وہ اسپرٹ. اینڈ آئی تھینک دیم. یہ شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں ہم کہ آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں.
اور یہ جب تک اسٹیٹ اپنا پورا کردار نہیں پلے کر سکتی، اور اسٹیٹ کے اندر بھی بڑے تناؤ ہیں آج کل بہت ساری چیزوں میں، اس کو فائنینشیل لمیٹیشنز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کار خیر کا جو کام ہے وہ اہم رہے گا۔ اور پھر بھی میں اپنی وراثت سے اس بات کو نکالنا چاہتا ہوں، اسلامی وراثت سے، کہ ایک دن فار سوشل ویلفیئر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ اور صحابہ سے یہ کہا کہ جی اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اس میں سے ایک صحابی کو زیادہ تعجب ہوا، انہوں نے کہا اللہ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو اینڈ ہی وینٹ ٹو دا پرافٹ اینڈ سیڈ آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے اور میرے سوال کا جواب دیجئے۔ تو میں پوچھا کیا سوال تمہارا؟ میں نے کہا جی اللہ کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ تو دا پرافٹ سیڈ یس، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر انسان کی بھی مدد کرے گا۔ تو وہ اپنے گھر گئے اور دور سے ان کا گھر، ان کے پاس ایک باغ تھا، اس کے باغ کے بیچ میں گھر تھا، اور دور سے اپنی بیوی کو آواز دی کہ آؤ نکل آؤ یہ گھر، اور نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنا باغ اللہ کو گفٹ کے طور پر دیتا ہوں۔ تو وہ نکل آئے اور اپنی بیوی سے دور سے کہا کہ تم باہر آ جاؤ، نکل آؤ وہاں سے، یہ میں نے اللہ کو یہ باغ دے دیا ہے اور واپس کر دیا ہے، ناٹ دا فیکٹ کہ میں نے گفٹ دیا، انہوں نے کہا میں اللہ کو واپس کر دیا۔ تو یہ کار خیر کا جذبہ ابراہمک ٹریڈیشن کے اندر تو بہت ہی اچھا ہے، اور باقی ٹریڈیشنز میں بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ چرچز نے اس کا اہتمام کیا ہر جگہ، یعنی یہ انسان کی مدد کرنا اور عورت کی مدد کرنا یہ ہر جگہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں ایک اور ساتھ اس کے ایک بات کروں کہ یہ ہے ٹرشری کیئر، اور میں اس بات کا پرچار ہر جگہ بہت کرتا ہوں کہ یہ ٹرشری کیئر کے ساتھ ساتھ پاکستان ایسا ملک ہے جو ٹرشری کیئر افورڈ کرتا ہے، کسی حد تک کرنی پڑے گی جیسے آپ نے کوشش کر کے یہ کر رہے ہیں، مگر پریونٹیو کیئر سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ سستی، سب سے زیادہ بینک فار دا بک جس کو کہتے ہیں کہ ایک روپیہ ادھر خرچ کریں تو کتنا آگے جا کر اس سے کتنی بچت ہوتی ہے، بے انتہا ضروری ہے، آسان ہے۔ اور آسان کیسے ہے؟ کچھ لوگوں نے، آپ سب کی ٹیم میں واقف ہوں کہ جب آپ نکلے اس بات کے اوپر، مثال کے طور پر کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے آپ نے اویئرنیس پیدا کی، تو کیا اویئرنیس پیدا کی؟ بڑی سمپل سی اویئرنیس آپ نے پیدا کی عورتوں کی صحت کے حوالے سے۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا کہ عورتیں اپنے 3rd اور 4th سٹیجز آف بریسٹ کینسر میں اسپتال پہنچتی تھیں، جب اس کا ٹریٹمنٹ کے اندر چانس آف مورٹیلٹی بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور 1st سٹیج میں آئے تو 95% ٹریٹیبل ہے یا 99% ٹریٹیبل ہے۔ تو آپ لوگوں نے مل کر، اینڈ کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو وومن ہو ہیو ورکڈ آن دیٹ، اینڈ تھینکس ٹو لاٹ آف گورنمنٹ ایجنسیز ہو ہیلپڈ آلسو، ٹیلی کمیونیکیشن ایجنسیز ہیلپ کیا، کہ آپ نے سمپل سا میسیج پہنچایا۔ کیا میسیج پہنچایا؟ کہ ایگزامن یور بریسٹ ایوری منتھ، spend 4-5 minutes whatever, examine your breast every month. If you find a nodule which is bigger than an akhrot, then go to the hospital. اس کا نتیجہ اینیکڈوٹل ہے میرے پاس ابھی، وہ یہ کہ پہلی سٹیج کے اندر زیادہ عورتیں اب آنے لگی ہیں کمپیئر ٹو لاسٹ سٹیجز، بٹ ریسرچ ول پوائنٹ آؤٹ کہ کتنا فائدہ ہوا۔ اسی طرح سے بہت ساری پریونشن جو ہے وہ انفارمیشن سے اس کا بڑا تعلق ہے، بہت سارے پریونٹیو میجرز کا، اور نیوٹریشن سے بہت زیادہ تعلق ہے، اور اس کو ہر لیول پر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر BISP اور احساس پروگرام نے نیوٹریشن پیکٹس دیے، بڑا خوبصورت ان کا ایک انداز تھا کہ نیوٹریشن مائیں کیسے اڈاپٹ کر لیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے۔ وہ انداز یہ تھا کہ وہ 100 پیکٹ انہوں نے 3 مہینے کے لیے دیے، 100 پیکٹ دیے کہ یہ روزانہ ایک پیکٹ تم نے کھانا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ کہا کہ اگر تم یہ خالی پیکٹس لاؤ گی 1 مہینے کے بعد تو تمہیں 500 روپے تمہارے بچوں کے لیے مزید دیے جائیں گے۔ اسمال انسینٹیو، بٹ اٹ میڈ شیور کہ یہ سائیکل جو ہے یہ پختہ ہو جائے، کہ نیوٹریشن کی اہمیت ہو۔ تو نیوٹریشنل کیئر، سٹنٹنگ بے انتہا ہے، اور کس کے ذریعے ٹھیک ہوگی؟ دا فرسٹ 1000 days آف اے چائلڈ سنس کنسیپشن
اینڈ آفٹر برتھ فرسٹ 1000 days آر امپورٹنٹ. اور 40% بچے پاکستان کے اندر سٹنٹڈ ہوئے ہیں، ان کے اوپر اثرات ہوئے ہیں. تو لہٰذا نیوٹریشن عثمانہ کر کے اہمیت ہے. بیسک ہائیجین، بیسک کیئر. تو دو ہمارے پیدل فورمز ہیں جو پریونٹیو کیئر کے اندر بڑا حصہ لیتے ہیں. اس میں لیڈی ہیلتھ ورکر ہے اور اس کے اندر مڈ وائف ہے، جو آپ نے ایک فگر یہاں پہ دیا، جس فگر کے اندر بتایا کہ وداؤٹ ڈیلیوری آف اے چائلڈ، وداؤٹ گائیڈنس اینڈ وداؤٹ ایکسپرٹ کیئر کتنی زیادہ ہے. تو لیڈی ہیلتھ ورکر کا اور مڈ وائف کے حوالے سے ان کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا اس وجہ سے جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم عورت کو گھر تک مل جائے. اور اسی کے طرح سے آپ نے یہ بھی بات کی کہ کنٹرسیپشن کے اوپر ایلیٹ کی ایکسیس ہے اور جو غریب طبقہ ہے اس کی ایکسیس نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ایکسیس کا معاملہ ہے. پاکستان کی پاپولیشن گراف جو ہے اس کا صرف ایکسیس کا معاملہ ہے. اور میں اب بہت ساری جگہوں پر یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے سال جب مجھے پرائم منسٹر عمران خان ایکس پرائم منسٹر نے ذمہ داری دی کہ پاپولیشن ٹاسک فورس کو ہیڈ کرو، تو پہلے سال میں صرف یہی فوکس کرتا رہا کہ علماء کو آن بورڈ کرو. یار یہ میسیج بڑھانے کے اندر وہیں پر ریزسٹنس ہے. مگر جب میرے پاس مثالیں آئیں بنگلہ دیش، ترکیہ اور مصر اور ہر جگہ کوئی ریزسٹنس نہیں، کوئی نہیں، تو میں نے کہا کہ واٹ از دی انوملی. تو میں اس کو اپنے لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک یوریکا مومنٹ آیا پھر. اینڈ واٹ واز مائی یوریکا مومنٹ، اینڈ دس از آئی مسٹ شیئر اٹ ود یو. مائی یوریکا مومنٹ واز ایز سون ایز آئی سو دس اسٹیٹسٹک کہ 90 لاکھ پریگننسیز ہوتی ہیں ایک سال میں، اس میں سے 50% پریگننسیز انوانٹڈ ہیں. اب لیٹ اٹ رجسٹر ان یور مائنڈ. 90 لاکھ پریگننسیز ہوتی ہیں، اس میں سے 50% انوانٹڈ ہیں. اس کا مطلب کہ یہ جو انوانٹڈ پریگننسیز ہیں 40 لاکھ یا 45 لاکھ، ان کی ایکسیس نہیں ہے کنٹرسیپشن تک. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سو یہ لوگوں کو تیار کرنا، یہ تو جب ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، یو آر سیلنگ اے پروڈکٹ اور اس کے باہر بہت رش لگا ہوا ہے اور آپ کے پاس وہ پروڈکٹ دینے کے لیے جتنا ہے آپ ان گاہکوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، تو آپ کیا مزید ایڈورٹائز کریں گے؟ نہیں. یو ول ناٹ اسپینڈ منی آن ایڈورٹائزمنٹ. یو ول میک شیور دیٹ یو ہیو دا پروڈکٹ ان یور شاپ. سو واٹ از ہیپننگ؟ لانگ ٹرم کنٹرسیپٹیوز کے حوالے سے عورت تو جا کر بازار میں کچھ نہیں پوچھے گی. دس لیڈی ہیلتھ ورکر جس کی ایکسیس اس وقت 37% پاپولیشن تک ہے. تو واٹ وی شوڈ ڈو از جسٹ ہینڈل دیٹ ڈیمانڈ وچ از آلریڈی دیر. اگر اس ڈیمانڈ کو ہم ہینڈل کر لیں تو ہمارا پاپولیشن کی کیفیت جو ہے فوراً ٹھیک ہوتی ہے ود ان اے ایئر. تو دیٹ واز مائی یوریکا مومنٹ کہ ٹوٹل فوکس اس بات پر کیا جائے کہ آئی یو ڈیز کی اویلیبلٹی اینڈ لانگ ٹرم کنٹرسیپٹیوز کی ایبلٹی کی ایکسیس اس جگہ تک پہنچا دی جائے جہاں پر اس کی ڈیمانڈ ہے. تو میں آپ کے سامنے اچھا، اور نتیجہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کیجئے کہ جہاں جب نہیں ہے، جب پریونٹ ہونا چاہیے تھا، تو اس کے ساتھ نیونیٹل مورٹیلٹی کو بھی اور میٹرنل مورٹیلٹی، سب چیزیں اس کے ساتھ آپ اس کو سب کو ایڈ کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آل آف یو آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ وومن ہیلتھ، جبھی تو یہ اسپتال بنانے کی نیت کی. ہیٹس آف ٹو یو، یو آر ورکنگ ہارڈ. ایٹ دا سیم ٹائم اوور آل پکچر میں چاہتا تھا آپ کو دی جائے، کیونکہ آپ بھی اوور آل بہبود بھی اوور آل انداز سے کام کر رہی ہے. یہ ادارہ کام کر رہا ہے اور اس انداز سے کر رہا ہے کہ عورتوں کو اسکل سیٹس امپارٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ عورتیں ہیں جن کے جذبات کو میں تحسین پیش کرتا ہوں اس وجہ سے کہ سارے کام کر رہی ہیں. یعنی عورت کو اسکل سیٹ بھی دینا چاہتی ہیں، دے رہی ہیں. عورت کی جو ٹریڈیشنل آرٹس اینڈ کرافٹس ہیں ان کو بھی انکریج کرنا چاہتی ہیں، کر رہی ہیں. عورت کے حوالے سے اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اس میں بھی ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے. اب یہ اسپتال کھول کر یہ بھی کام کر رہی ہیں. تو آپ کے خواہشات، آپ کے جذبات تحسین آمیز ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ سب چیزوں کے اعتبار سے کوشش کرتے رہیں تو اپنے آپ کو کلون کریں اور یہ جذبہ
اتنا کوٹ کوٹ کر بھر جائے. یہ قوم سب چیز اگر اسٹیٹ کے کھاتے میں ڈالے ضرور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, مگر آپ ہی لوگ تو اسٹیٹ بناتے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے انفارمیشن کے اعتبار سے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بیڑا اٹھانا. اینڈ آئی ہیو فل کانفیڈنس if we keep on touching the real issues rather than the container politics of today, جہاں سارا فوکس جو ہے حکومت کا بس یہی ہے, اس کو پکڑو, اس کے ساتھ یہ کرو, اس کو وہ کرو. خدا کے واسطے یار, come down to the grassroots and help the people of Pakistan. That is my appeal to the politicians and of course to all of you. Good work, keep it up. اینڈ آف کورس جس انداز سے بھی میں بھی کوشش کر سکتا ہوں میں کرتا رہوں گا. تو آپ کا بہت شکریہ. دس از واٹ آئی مسٹ سے, آپ لوگوں کا بہت شکریہ.